बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज़ आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। आज के पॉडकास्ट में दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक खबर तो नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई घबरा गए हैं और बड़ा सख्त घबरा गए हैं। घबराहट के आलम में क्या फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस फैसले के हवाले से आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो पॉडकास्ट में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का जो सेशन है, उस सेशन के हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं जो इसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और दूसरी नाज़रीन, हमारी जो खबर है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नैरेटिव तो बनाया, आज उस नैरेटिव पर पाक फौज की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से सरप्राइज दिया गया है। रहम की अपीलें एक्सेप्ट कर ली गई हैं, सजाएं खत्म कर दी गई हैं। इस फैसले का जो सजा याफ्ता मुजरमान हैं उनकी सजाओं पर क्या फर्क पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक साहब, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो जो सजाएं, रहम की अपीलें जो की गई 9 मई के मुल्ज़मान की तरफ से 67 मुल्ज़मान ने रहम की अपीलें की, इस पे आप क्या समझते हैं कि रहम की अपीलें एक्सेप्ट होना, 19 मुल्ज़मान का बरी हो जाना, इसका कंसिक्वेंस क्या है? देखें, ये बड़ी खुशैन बात है जब मुज़ाकरात की बात हो रही है कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, तो उसमें ये जो इस किस्म का फैसला, ज़ाहिर बात है एक कदम जो है वो इससे हुकूमत की तरफ से ऐसा लगेगा कि हुकूमत ने एक जो है वो स्टेप आगे लिया है, और स्टेप यानी मुस्बत स्टेप। और अब मैंने आज देखा कि फवाद चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट था, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया कि जी अच्छी बात है कि जो 19 लोग जो हैं वो जो घर चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक बात देखनी है कि इसमें कोर्ट ऑफ अपील क्या हुई या लोगों ने अवेल ही नहीं की, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील होती है, उसके बाद आप रहम की दरख्वास्त देते हैं, मर्सी पिटीशन देते हैं उसके बाद। तो वो कोर्ट ऑफ अपील क्या दायर हुई है, क्या वो, क्योंकि वो 40 दिन के अंदर दायर होनी थी, या वो अवेल ही नहीं की गई और कहा गया कि जी हमने रहम की अपील। ये एक मामला है, ड्यू प्रोसेस देखना होता है कि क्या अगर कोर्ट ऑफ अपील डिसाइड ना हो तो क्या डायरेक्टली दरख्वास्त दी जा सकती है माफ़ी की। तो ये कुछ लीगल मामलात हैं, लेकिन ये जब कोई दूसरा आदमी कंटेस्ट ही नहीं करेगा तो बात उसमें डिस्प्यूट तब बनता है जब कोई कहे कि जी ये पहले तो कोर्ट ऑफ अपील में जाते फिर ये बात थी। लेकिन एक चीज तो फैक्चुअली है ना कि 19 लोग जिन्होंने, बल्कि 67 लोग जिन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की, बेशक उन्होंने अपना एक फोरम, जैसा आप एक सवाल उठा रहे हैं कि कहीं अपना एक फोरम गो थ्रू तो नहीं कर दिया, गो थ्रू नहीं किया, लेकिन एक बात तो जो एडमिटेड पोजीशन है कि उन्होंने ये मर्सी पिटीशन या एप्लीकेशन दायर करके मिलिट्री कोर्ट्स की जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सेप्ट कर दिया। देखिए, ये अब आम लोगों पे उनकी दरख्वास्तें हैं, क्या किन हालात में ठीक है, हम उस तरफ नहीं जाते कि किसी ने एक्सेप्ट किए हैं ये नहीं की, जो हालात जिस तरीके से उनको रखा गया या जो भी ठीक है, अब हो गया मामला, हम उस तरफ जाएं कि एडमिट किया है या नहीं। मामला पाकिस्तान की बड़ी अदालत पे इस वक्त जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, कि वो क्या अब समझते हैं कि फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल हैं वो ठीक नहीं है, सिविलियन को ये नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है 23 अक्टूबर की, उसमें कहा गया कि ये गैर आईनी है। उसके बाद बग़ैर रीज़न लॉजिक के अलाउ किए गए ट्रायल, फैसला उसमें कोई लीगल प्रेसिडेंट साइड नहीं हुई। अब वेट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसले में या ठप्पा लगाए, एंडोर्स करे इस ट्रायल को, या कहे कि नहीं है। लेकिन मसला इन मुल्ज़मान के लिए फिर परेशानी होगी अगर हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियन का, क्या ये ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट में दोबारा जो है ये इनको ट्राई किया जाएगा? जारी बात है, दोबारा इनको कस्टडी में ये उधर जाएंगे। वो तो ये वो चीज़ ये सवालात तो हसनात मलिक साहब पहले भी उठे थे जी कि अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ तो फिर इनको आप ATC कोर्ट में भेजेंगे। और मैं आपको हसनात भाई एक और भी खबर दे दूं कि ये जो इंटरनेशनल प्रेशर की यहाँ पे बात की जाती है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट से होना है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। रियासत जो है वो इंटरनेशनल कोई प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है।
اس کو ڈائجسٹ کیا جائے گا, اس پریشر کو برداشت کیا جائے گا, اور فیصلہ جو ہے, فیصلہ وہی ہے کہ جو ماسٹر مائنڈز ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا, ان کو بھی تب تک انصاف کا یہ پروسیس مکمل نہیں ہوگا جب تک جو ماسٹر مائنڈ ہیں, جو منصوبہ ساز ہیں, ان کو بھی جو ہے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. ہاں یہ بات, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا, آپ یہ دیکھیں نا, کل میں آپ کو ایک اور چیز بتانے جا رہا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے واضح طور پہ ایک سوال کے جواب میں رسپانس دیا کہ یہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے مختلف ممالک کی طرف سے یا مختلف عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے, یہ جب غزہ میں جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے, فلسطینیوں کے ساتھ ہوتا ہے, تب تو یہ خاموش رہتے ہیں, وہاں پر تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات نہیں کرتے. یہاں پہ ملٹری کورٹ پہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے دفاع کا معاملہ ہے. تو جب پاکستان کے دفاع کا معاملہ ہے, خواجہ آصف نے کہا, وزیر دفاع نے کہا کہ میں ان کو جو حق تنقید ہے ان کو یہ حق تنقید حاصل نہیں. وہ کیوں ہمارے اس پروسیس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, جب ایک علاقے میں, دنیا کے ایک خطے میں ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, وہاں پہ وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہاں پہ پاکستان کے دفاع کا معاملہ ہے, یہاں پہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہم ان کو یہ حق تنقید نہیں دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست انٹرنیشنل دباؤ کو جو ہے وہ کسی خاطر میں نہیں لا رہی. چلیں یہ دیکھیں گے کہ کتنی دباؤ نہیں, دیکھنا تو یہ ہوگا اسناد بھائی, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹی ہے, کہ ریاست تو برداشت نہیں کر رہی, کیا سپریم کورٹ بھی اس چیز کو دیکھے گی, یا انٹرنیشنل دباؤ کو برداشت کر پائے گی؟ یہ سپریم کورٹ میں بھی دیکھنا ہوگا. دیکھیں سپریم کورٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو انٹرنیشنلی ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اس ٹرائل, کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قانون اور آئین اس کو الاؤ کرتا ہے یا نہیں, وہ چیز دیکھیں گے نا. اس میں اب ہم جو وہ ساری نظریں آئینی بینچ پہ ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ آئینی بینچ جو ہے وہ اگلے ہفتے سے کام شروع کر رہا ہے. ججز نے سردیوں کی چھٹیاں مکمل کر لی ہیں, تقریباً منڈے سے کام شروع کر 6 جنوری سے کانسٹیٹیوشنل بینچ بیٹھنے جا رہا ہے. جی, اور وہ اس میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیز دیکھیں گے کہ کیا فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا معاملہ اور 26ویں یعنی ترمیم کی کیس, یہ 2 کیس امپورٹنٹ ہیں, اور یہ دونوں ہی غالب امکان ہے کہ جو ہے وہ اسی مہینے ٹیک اپ. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے حسنات ملک صاحب, یہ جو مذاکرات کی آج دوسری بیٹھک ہونے جا رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف اپنے 2 مطالبات سے تو دستبردار ہو چکی ہے. صحیح, 2 مطالبات آپ کو پتہ ہے نا. پہلے تو یہ بتائیں کہ 2 مطالبات سے کیوں پی ٹی آئی دستبردار ہوئی؟ 26ویں یعنی ترمیم والا الیکشن میں کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, اس سے کیوں پیچھے ہٹ گئی؟ دیکھیں ایک تو مذاکرات ہو رہے ہیں, ہم سب کو اس کی شائن کرا دیں, تو سنہری موقع ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس میں یہ بھی رکھ لیتے نا. دیکھیں جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ریٹن ڈیمانڈ نہیں دے رہی. آج چارٹر آف ڈیمانڈ جو کہا گیا نا, ان کو پہلے دور میں جو 23 دسمبر کو حکومت نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ جی وہ ایک ڈیمانڈ رکھے, اور پھر خواجہ آصف صاحب آ جائیں ٹی وی پہ اور کہیں کہ جی ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. جس طرح این آر او نیب لا میں امینڈمنٹ پہ جب تجاویز دیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے, تو اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں, اس وجہ سے یہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. تو پی ٹی آئی کو اس چیز کا بڑا ہے کہ جی ہم این آر او والی پرسپشن نہ جائے کہ ہم, اور اب یہ فیصلہ جو آج مذاکرات وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریری این آر او ہم درخواست نہیں کریں گے, ہم زبانی این آر او کی درخواست کریں گے. اب یہ معلوم نہیں کہ مے بی ایٹ دی 11th hour چینج آ جائے, لیکن جو اطلاعات یہ ہیں کہ ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ جو مشاورتی اجلاس. یہاں پہ اپنا حسنات ملک صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں اپنے ناظرین کی آسانی کے لیے. دیکھیں ویورز, ہم جب یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹیاں ہیں ان کا اجلاس کچھ ہی دیر میں شروع ہونے جا رہا ہے. لیکن ہمارے پاس خبر, چونکہ اس وقت ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف ریٹن جو چارٹر اور ڈیمانڈ ہے وہ آج کے اجلاس میں پیش نہیں کرنے جا رہی. وہ حکومت سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کے ڈیمانڈ کیا, حکومت کی کتنی سنجیدگی ہے یہ تھی. اور اصل جو خبر ہے نا عمران صاحب, وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو چینل کھلا ہے نا مذاکرات کا, جو علی امین گنڈا پور اور کچھ لوگوں کے درمیان ہے, وہ اصل ہے, اس میں فیصلہ ہونا ہے. یہ جو آگے لوگ رکھے گئے ہیں نا, یہ جو میں اور آپ رپورٹ نہیں کر سکتے, یا وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا. نہیں, آزاد پہ تو سب رپورٹ ہوگا, آپ بتائیں. میں کہہ رہا ہوں, بتائیں حضرات ملک صاحب, سب رپورٹ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں نہیں پتا کہ کب اجلاس ہو رہا ہے, کدھر. ویسے آج سنا ہے علی امین انفارمیشن ہوگی نا, میٹنگ, لیکن جو علی امین گنڈا پور جنہوں نے کنونس کیا عمران خان کو, آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کنونس نہیں ہو رہے تھے.
علی امین نے کہا جی کہ آپ کریں، اس دفعہ حکومت سنجیدہ ہے، ہمیں بات کرنی ہے، ہمیں کرنی چاہیے. اب سنا ہے کہ علی امین کی جو بات چیت چل رہی ہے وہی وہاں ہی بریک تھرو ہوگا. یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے کمیٹی، یہ بس ذرا ایک جو سی بی ایم کانفیڈنس بلڈنگ میئر اور ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اصل وہ چینل ہے. اور بشرا بی بی بھی آج کل خاموش ہیں. کل ان کی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن حسنات ملک صاحب اگر سیکنڈ چینل سے بھی یہ ساری بیک چینل جسے کہتے ہیں، ہاں مطلب بیک ڈور ڈپلومیسی اگر چل رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، رابطے چل رہے ہیں، تو کیا حکومت کو اندھیرے میں رکھا جائے گا؟ حکومت بھی آن بورڈ ہوگی نا. دیکھیں جو مین سٹیک ہولڈر ہے نا اس میں پی ٹی آئی، اور وہ اس معاملے میں دیکھیں گے. اصل معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی جو جس طرح عمران خان آج یا پی ٹی آئی آج مطالبات کرتی، تو نون لیگ کہتی جی دیکھیں یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں، تاکہ ان کی مظلومیت سے تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بہت بڑی ہے. جب یہ چیز آئے گی جی یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں، یہ تو اب ڈیل کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر بھی نون لیگ کا یہ ہے کہ جی وہ اس سے فائدہ لے. دوسری نون لیگ کے اندر ایک بات جو تھیوری فواد چودھری جس کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی نون لیگ کی خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی رہے، اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو ایلیمینیٹ کرے، پی ٹی آئی پہ مزید ٹف ٹائم دے، اور نون لیگ کے لیے فری ہینڈ ملے. اور اس کے سب سے بینیفیشری اس موجودہ حالات میں نون لیگ ہے. عوام میں ان کی بیداری نہیں ہے، لیکن وہ ان حالات سے ہیں. یہ تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب اس بات کو پر کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ کنفرنٹریشن کی صورتحال رہے تحریک انصاف میں اسٹیبلشمنٹ کے مابین، تو عمران خان صاحب اپنی زبان بندی کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات نہ دیں. اب بیانات تو عمران خان صاحب خود آ کے دیتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو ہے وہ ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا، ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی، ہم کیوں معافی مانگیں؟ اب معافی مانگنے والی جو بات ہے، جو آپشن تحریک انصاف کو بھی دیا گیا. آج دیکھیں نا کہ رحم کی اپیل کرنا کیا ہے؟ معافی مانگنا ہی ہے نا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری سزا کو ختم کر دیں. دیکھیں معافی مانگنے کے اوپر 19 مجرمان بری ہو گئے نا، 20 پہلے ہو گئے تھے اپریل 2024 میں. اب دیکھیں معافی مانگنے پہ ان کا جرم ختم ہو گیا. تو پاکستان تحریک انصاف بھی معافی مانگے. اور تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا ڈی چوک میں اس کی بھی انکوائری ہو. اگر 9 مئی کی انکوائری ہے تو 26 نومبر کی بھی ہو. 9 مئی کے تو فیصلے ہو رہے ہیں، 9 مئی کی کیا انکوائری؟ 26 نومبر کو کون کرے گا؟ 26 نومبر جو ایجنڈا ہے ابھی حکومتی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر وہی بات ہے نا، مسئلہ یہ ہے بریک تھرو ہو جائے گا. 26 نومبر ہو سکتا ہے کہ بلکہ وہ اپنے مرتضی سولنگی صاحب نے اس امید کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ 26 نومبر کے ایشو پر جوڈیشل کمیشن انکوائری بنانے پہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین بریک تھرو ہو جائے. دیکھیں یہ بات ہے نا کہ دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ یہ 26 نومبر والا جو معاملہ ہے نا یہ بھی بڑا سیریس ہے، کیونکہ یہ فی الحال تو یہاں نہیں لیکن عام آدمیوں میں یہ بڑا غلط اس کا گیا. جس طرح کہ جی کتنی لاشیں گریں، کیا فائرنگ ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اور سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا. پھر عام لوگوں میں جو سوشل میڈیا پہ تو ہم نے بہت کچھ دیکھا، وہ 300 400 500 لاشیں انہوں نے گرائی تھی، 2000 زخمی انہوں نے بتائے تھے، اور پھر جو ریٹن انہوں نے لکھ کے خود دیے اس میں 12 بتایا گیا جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ بھی شامل تھے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جو لاپتہ بتائے گئے ہزاروں میں، وہ بھی 54 پہ آ گئے. حکومت چاہ رہی ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ایسے ہوں جس سے جو ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا نیچے جائے. ٹمپریچر بہت ہائی ہے. دیکھیں یہ ٹمپریچر جو ہے نا یہ کسی طرح بھی نہ حکومت کے مفاد میں ہے نہ اداروں کے مفاد میں. آپ اگر چلیں ٹھیک ہے جی کہ کیا ہوگا، لیکن جو تھیوریز چل رہی ہیں کہ جی اتنے بندوں کی ہلاکتیں اور یہ معاملات جو عام لوگوں میں، اس سے خلیج بڑھے گی لوگوں کے درمیان اور حکومت اداروں کے درمیان فاصلہ بڑھے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس خلیج کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات مثبت ہوں، کچھ پیش رفت ہوں. تو امید یہی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کی بات چیت ہو رہی ہے وہ کانفیڈنٹ بھی ہیں اور اسی سے بریک تھرو ہوگا. اب یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی، کیا رہائی ہو جائے گی؟ وہ میرا خیال ہے کہ رہائی تو ممکن نہیں ہے، لیکن ہاؤس ریسٹ کیا ان کو رکھا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کیا چاہے گی، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ 6 جنوری کو فیصلہ آنا ہے القادر ٹرسٹ. تو پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ تاکہ انگیج رکھیں حکومت کو بھی، اور القادر ٹرسٹ میں اگر سزا ہو جاتی ہے تو مذاکرات پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، اور القادر ٹرسٹ پہ اگر کوئٹل ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی تو پھر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. پھر تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی
کو سمجھ جانا چاہیے کہ حکومت سنجیدہ ہے. یہ بھی حسنات ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کا ایکویٹل ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب امکان ہے اگر یہ ہو جائے تو مذاکرات. عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم, عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ وہ بانگے دہل کہہ رہے ہیں یا بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں میڈیا پہ آ کے کہ عمران خان کو جو ہے وہ سزا ہونے جا رہی ہے. یہ سزا وہ حالات کو دیکھ کے کر رہے ہیں, سزا ہو سکتی ہے لیکن بہرحال آپ نے جو لیگل پوزیشن نہیں ہے, حالات کو دیکھ. لیکن بہرحال آپ نے جو خبر دی ہے کہ تحریک انصاف ریٹن جو مطالبات ہے آج حکومتی کمیٹی کو نہیں دینے جا رہی, تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اگر ایسا ہی ہوتا ہے, جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کا سیشن اجلاس ختم ہو چکا ہو, تو اس بات کو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کیسا لیتی ہے. کیا دوبارہ سے حکومت یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ پی ٹی آئی تحریری طور پہ ڈیمانڈ دے, یا پھر زبانی ڈیمانڈز کی بات مان لی جاتی ہے؟ جو بھی اپڈیٹس ہوگی آج کے مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اس پر بھی ہم بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.